نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلنا وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما آمين إن شاء الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Okay, inshallah, let's continue. Let's buckle up and get into our time machine to go back in time in history, in the seerah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, his lifetime. And where are we right now in seerah? Inshallah, we are here. This is like kind of second Hijri. We are in, and we are about to experience Ghazwa Badr. So inshallah, let's learn about it today. And last session में हम लोगों ने cover किए थे सरैया and ग़ज़वात के बारे में detail. सरैया is expedition, या कोई भी like जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक group of Muslims भेजते थे to spy, to get information about the enemy. तो जिसमें लेकिन खुद उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती थी, that's called सरैया. और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पार्टिसिपेट करते थे, प्रेजेंट होते थे, दैट्स कॉल्ड ग़ज़वा. प्लूरल इज़ ग़ज़वात. सो हमने कई जो थे इम्पोर्टेंट वंस उनके बारे में हमने लर्न किया, राइट. सो देन वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट सेशन जो ग़ज़वा नखला था, एंड उसमें जो रजब के महीने में फ़ाइट हो गई थी और किस तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को डिफेंड किया था कि उन्होंने जो गलती की उसको भी माना पूरी फेयरनेस के साथ. एंड देन अल्लाह ताला सेड कि जो तुम कर रहे हो उससे बड़ा गुनाह है. जो काफिरीन को अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि बेशक से जो हुर्मत वाले महीने हैं उनमें लड़ना गलत है, गुनाह है, लेकिन उससे बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना, शिर्क करना, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना. जुल्म करना, लोगों को उनके घरों से निकाल देना, हिजरत पे मजबूर कर देना. So we learned all about that. Alhamdulillah. So let's continue from जो बिल्कुल उसके जो प्री रेक्कल हैं ग़ज़वा बदर के, इंशाल्लाह. सो बदर के बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी कि बदर है क्या, राइट. सो ये बेसिकली एक एरिया का नाम है बदर. ये एक इलाका है, एक देयर इज़ अ प्लेस इज़ कॉल्ड बदर. और इसका नाम पड़ा एक कुएं के ऊपर. वहाँ पे बदर का जो मैदान है वहाँ पे एक कुआं है जिसका नाम बदर है, और वो कुआं उस शख्स के नाम पर था जिसने उसे खोदा था. सो बदर एक इंसान का नाम है जिसने कुआं खोदा था बहुत सदियों पहले. उसका नाम था बदर बिन यखलत, जो कबीला बनु दुमरा से ताल्लुक़ रखता था. और उसने इस जगह पे, इस मुकाम पे कुआं खोदा और उसके नाम पे इस कुएं का नाम पड़ा, और फिर ये इलाका इस कुएं के नाम से मशहूर हो गया. और इस कुएं के इर्द गिर्द का जितना भी मैदान है, आसपास का एरिया, वो बदर का मैदान कहलाता है. और ये एरिया जो है बदर का एरिया, ये मक्का और मदीना के तकरीबन दरमियान में है. इट्स मोर क्लोजर टू मदीना एज़ कम्पेयर टू मक्का. तकरीबन 130 किलोमीटर्स जो है ये साउथ वेस्ट में है मदीना के, और मक्का से तकरीबन 280 किलोमीटर्स इन साउथ वेस्ट. सो दैट्स द लाइक लोकेशन वाइज इसकी जो है, कहाँ पे ये लोकेटेड है बदर एग्जैक्टली. सो मोर क्लोजर टू मदीना एज़ कम्पेयर टू मक्का. और अगर आज हमारे दौर में हम बाय कार जाएं वहाँ पे, तो मदीना से बदर जो है तकरीबन 1.5 सवा घंटा, 1 hour 15 minutes दूर है.
بٹ آف کورس پرانے وقتوں میں جب سفر پیدل ہوتا تھا یا اونٹ پہ سفر ہوتا تھا تو مدینہ سے بدر تک پہنچنے میں تقریباً 3 دن لگتے تھے اس وقت. سو دیٹ جسٹ کیپ دیز تھنگز ان مائنڈ while we are learning about بدر. اور انٹرسٹنگ پوائنٹ اس کہ غزوہ بدر سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی جو ہے وہ قبلہ چینج ہوا تھا. جو چینج آف قبلہ انسیڈنٹ ہے وہ آلموسٹ a month ago before this غزوہ بدر happened. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اور اس کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو بالکل پرومیننٹ کیا، ان کا قبلہ جو ہے وہ علیحدہ کیا، اور پھر یہ غزوہ بدر کی جو وکٹری ہے وہ اس کے بعد آئی. سو وی کین سی اٹس اے سمبولک شفٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ مسلمانوں کا قبلہ مکہ کی طرف موڑا گیا، اور پھر ان یہ جو ہے انہیں ارلی اسلامک ہسٹری کی سب سے بڑی جو وکٹری ہے وہ نصیب ہوئی رائٹ آفٹر دیٹ انسیڈنٹ، لائک اے منتھ آفٹر. سو بیسیکلی یو کین سی کہ اللہ کی طرف سے ایک سائن تھا مسلمانوں کے لیے کہ اب جب کہ تمہارا قبلہ مکہ کی طرف ہو گیا اور تم نے بدر کی جنگ میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے تو ایونچولی یو ول بی وکٹوریس اوور مکہ انشاءاللہ. سو لیٹس لک ایٹ کہ انسیڈنٹس لیڈنگ اپ ٹو غزوہ بدر. اس کو بدر الکبریٰ بھی کہتے ہیں. ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا تھا بدر الصغریٰ، جو کہ صرف اس لیے بدر الصغریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمان وہاں تک پہنچ گئے تھے بدر کے میدان میں، بٹ ایکچوئل کچھ بھی نہیں ہوا تھا، واپس وہ لوگ آ گئے تھے بیکاز دے ور ایکچولی فالوئنگ جو تھیوز تھے مشرکین میں سے، انہوں نے کچھ جانور چرائے تھے اور جس میں سے 2 چرواہے بھی مارے گئے تھے مسلمانوں کے. تو مسلمانوں نے ایک گروپ اکٹھا کر کے ان کو فالو کیا تھا، اور ان کو فالو کرتے کرتے وہ اس بدر کے میدان تک پہنچے تھے. اس کی وجہ سے اس کو بدر الصغریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ ایکچوئل از بدر الکبریٰ. اور یہ نام ان کو دیے کہ جسٹ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین، کے ہم لوگ کنفیوز نہ ہوں کہ ہسٹری میں ہمیں یہ دونوں انسیڈنٹ ملتے ہیں جو بدر کے میدان میں ہوئے. تو ناؤ لیٹس گیٹ ٹو دا انسیڈنٹس لیڈنگ اپ ٹو غزوہ بدر الکبریٰ، جو گریٹ کی بیٹل تھی، غزوہ تھا بدر کا. اور یہاں پہ وی ول لرن انشاءاللہ کہ کیا کیا واقعات ہونے شروع ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں. اب یہاں پہ بدر الصغریٰ جو تھا اس کا تعلق قریش ابو سفیان کے قافلے سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک الگ واقعہ جیسے مینشن کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا تھا، رائٹ. سو غزوہ بدر کی جو شروعات ہے غزوہ العشیرہ سے ہوئی تھی، جو ہم نے جس پہ بارے میں بات کی تھی، جو جمادی الاول 2 ہجری میں پیش آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے عشیرہ کے علاقے کی طرف سفر کیا، اور یہ بدر نہیں تھا، اور وہاں کچھ دن قیام فرمایا تھا، یہاں تک کہ جمادی الثانی کی جو ارلی ڈیز ہیں اس میں وہ واپس آ گئے تھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز تھے جو یہ ہو رہے تھے. اینڈ اف یو گائز ریمبر کہ غزوہ عشیرہ جو تھا اس میں کیا بیک گراؤنڈ تھی کہ جو قافلہ تھا مشرکین کا وہ ٹریڈ کے لیے سیریا جا رہا تھا، تو اس کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ یہ سارا مال یہ مسلمانوں کا ہی ہجرت سے پہلے جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا مشرکین نے، تو اب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا پرمیشن بھی دے دی تھی. سو ناؤ دیز آر دا فیو اسٹیپس دیٹ مسلمز آر ٹیکنگ انڈر دا لیڈرشپ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناؤ وی کین اٹیک مشرکین. تو ان کے ان راؤٹ جو ان کا یہ قافلہ جاتا تھا تجارت کے لیے، تو اس کو ٹارگٹ کر رہے تھے مسلمان غزوہ عشیرہ میں. بٹ ہوا کیا تھا کہ اللہ کی مرضی کہ ان لوگوں کو یہ ابو سفیان کا ایک قافلہ جا رہا تھا سیریا، تو پتہ چل گیا تھا ان کو کہ مسلمان جو ہیں وہ ان پہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا تھا، جو یوزول راستہ تھا جانے کا اس ٹریڈ راؤٹ کا، اس سے وہ ہٹ گئے تھے، چینج کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ قافلہ مسلمانوں کے قابو نہیں آ سکا تھا اور وہ بچ نکلا تھا. تو یہ غزوہ عشیرہ کہلایا تھا. عشیرہ کے مقام پر پڑاؤ کیا تھا مسلمانوں میں ان کی طاق میں اس قافلے کی، بٹ وہ بچ کے نکل گئے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرمی کے ساتھ واپس آ گئے تھے مدینہ، رائٹ، کچھ دنوں کے بعد. جب رمضان میں قریش کے تجارتی قافلے کی واپسی کی توقع کی جا رہی تھی، یعنی جب ایکسپیکٹڈ تھا اب قافلہ گیا سیریا، اب اس نے واپس بھی آنا ہے کچھ عرصے کے بعد، رائٹ. تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو ایز اے اسپائی بھیجا تاکہ وہ معلوم کریں کہ قافلہ کہاں تک پہنچے، کیونکہ اب ایکسپیکٹڈ تھا کہ قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے. تو جاسوس روانہ کیے گئے، رائٹ. اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس بھیجا، اور وہ جب خبر لے کے واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کمرے سے باہر کر دیا سوائے حضرت انس کے، کیونکہ وہ اس وقت صرف 7 سال کے عمر کے تھے. تو ان کو مطلب ایکسکیوز کر دیا کہ یہ ابھی بچہ ہی کین اسٹے. باقیوں کو اس لیے کر دیا بیکاز آف ہائی، لائک اس کو بہت ہی انڈر کور رکھنا تھا تاکہ جو ہے نیوز لیک نہ ہو. ابن اسحاق میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو قافلے کی نگرانی کے لیے بھیجا کہ وہ جا کے چیک کریں. تو وہ قافلے کے ساتھ کچھ دور تک گئے، اور جب وہ گزر گیا تو فوراً واپس مدینہ آئے، اور انہوں نے آ کے اطلاع کی کہ قافلہ جو ہے وہ ابو سفیان کی لیڈرشپ میں ہے، ابو سفیان اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس میں تقریباً 1,000 اونٹ شامل ہیں. اور آپ سوچئے کہ 1,000 اونٹ جو ہیں یہ لدے ہوئے تھے کہ سامان تجارت جو یہ لے کے گئے تھے، بیچا ہوا سامان، مزید چیزیں خریدیں، اور وہ کافی ہیویلی لوڈڈ یہ قافلہ 1,000 اونٹوں پہ مشتمل واپس آ رہا ہے مکہ کی طرف. اب مدینہ تو بیچ میں آئے گا، رائٹ. سو یہ قریش کی تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ تھا. اس میں بہت سی سامان، دولت، کائنڈ آف لائک ٹوٹلی لوڈڈ. اور اگر بہت سے مفسرین، سوری جو ہسٹورینز ہیں، انہوں نے اس کو جو کیلکولیٹ کیا ہے، اندازہ ایک اندازے کے مطابق کہ آج کے حساب سے یہ 5 to 20 ملین ڈالرز کی مالیت کا سامان تھا اس قافلے میں. تو اس دولت میں زیادہ تر وہی مال تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے چھین لیا گیا تھا، انہی کو بیچ کر کے انہی سے اپنا پروفٹ بنا کے مزید انویسٹمنٹ ہوئی تھی. رائٹ. سو یہاں پہ اورینٹلسٹ جو ہیں وہ یوزلی ایک اعتراض کرتے ہیں جب سیرہ کے اوپر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی یہ قافلوں پر ان کو لوٹا، ان کو جو ہے یہ ہائی وے رابری کائنڈ آف تھی، اور ان پہ ڈاکے ڈالے ان قافلوں پر، ان کو لوٹ مار کیا. سو دس از ٹوٹلی رانگ، یہ جسٹ اے بلیم، بالکل اس کی کوئی بیسس نہیں ہے. اور یہ اورینٹلسٹ کی اپنی ایک من گھڑت یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے الزام، کیونکہ یہ مال مسلمانوں کی ہی چھینی ہوئی جائیداد تھی، اسی پر بیس تھا. اور یہ کوئی عام تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ جو ساز و سامان مسلمانوں سے مشرکین نے لوٹا تھا یہ اسی کی بیسس پہ یہ انکم ہوئی تھی. سو مسلمان جو تھے وہ اپنا رائٹ فلی جو سامان وہ واپس مشرکین سے لے رہے تھے، کیونکہ اب ان کو جہاد کی اجازت مل گئی تھی. سو اب یہاں پہ ہمیں دو مختلف نریشنز ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ صحیح مسلم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنس نہیں کیا تھا کہ یہ جو لشکر ہے، یہ جو ایکسپیڈیشن انہوں نے تیار کی ہے، اس کا مقصد کیا اور یہ کہاں جا رہا ہے. صرف اتنا فرمایا تھا کہ جب کہ جس کا اونٹ ریڈی ہے وہ میرے ساتھ چلے، ہم ابھی روانہ ہو رہے ہیں. وداؤٹ گیونگ اینی ٹائم ان ایڈوانس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹ اناؤنس دیٹ کہ ہو ایور از ریڈی ود ہز سواری جو ہے وہ ساتھ چلے، ہم ابھی نکل رہے ہیں. تو کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ اس وقت تیار نہیں ہے، تو لیکن ہم اس کو تھوڑی دیر میں تیار کر لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم didn't give permission for that. He said کہ جس کا بھی تیار ہے بس وہ ساتھ چلے، جس کو وقت لگ رہا ہے تیاری میں وہ پیچھے ہی رہ جائے. پھر ابن اسحاق کے مطابق جو دوسری نریشن ہے اس کے مطابق یہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے، واپس آ رہا ہے، اور اس میں قریش کا مال ہے، شاید اللہ یہ مال تمہیں عطا فرما دے. سو یہ دونوں روایتیں ہیں. اب دیر از اے پاسبلٹی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک پبلک جو اناؤنسمنٹ جب کی کہ جس کی بھی سواری ریڈی ہے وہ آج ساتھ ابھی فوراً چلے، وداؤٹ ایکسپلیننگ دا ڈیٹیلس، رائٹ. کہ مے بھی کوئی قریش کا بیچ میں چھپا ہوا جاسوس ہو پبلک میں جو کہ خبر آؤٹ کر دے. بس اتنا فرمایا کہ ایک مشن پر جانا ہے، اور جب لشکر مدینہ سے نکل چکا تب ایکسپلین کیا گیا کہ یہ قافلہ ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے، کس مشن پہ ہم ہیں.
سو یہ دونوں نریشنس کو اس طرح سے اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں کہ دیر از نو کانٹرڈکشن. پہلے جب لوگوں کو تیار کرنے کے لیے صرف اتنا فرمایا کہ اپنی سواری پکڑو اور چلو، اور جب ایک ڈسٹینس پہ چلے گئے مدینہ سے باہر تب ان کو ایکسپلین کیا کہ ویئر آر وی گوئنگ. سو اس سے پہلے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا موقع بھی نہیں دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ ایک بیسیکلی اٹ واز ویری لائک ایزی ٹارگیٹ کہ یہ لوگ اتنے سارے تھے. روایت میں آتا ہے کہ 1000 اونٹوں کے اس قافلے کی حفاظت کے لیے صرف 40 جو ہیں وہ آرمڈ گارڈز تھے. اونلی 40. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا کہ اگر ہمارے پاس صرف 200 سے 300 لوگ بھی ہوں تو یہ بہت کافی ہوگا اس قافلے پہ قابو پانے کے لیے. اور انہیں پوری طرح سے ہتھیار رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نمبر ہی کافی ہے، لوگوں کا تعداد ہی کافی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیار ہے ابھی چلے فوراً. اور بالکل ایسا ہی ہوا. بدر کا جو یہ ایکسپیڈیشن تھا اس کا مقصد جنگ نہیں تھا. یہ آگے حالات ایسے ٹرن آؤٹ ہوئے کہ وہ جنگ بن گئی، لیکن انیشل پلان کیا تھا کہ صرف قافلے کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اپنا مال ان سے واپس لینا ہے. دیٹس اٹ. دیٹ واز دا گول. مشن یہ تھا. اسی لیے جتنے بھی صحابہ ساتھ جا سکے، جو کہ ابھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان کا کتنا نمبر تھا، کتنی تعداد تھی، تو وہ ایز کمپیئر ٹو 40 آرمڈ گارڈز مشرکین کے اٹ واز این ایزی ٹارگیٹ، کہ بہت آسان نظر آ رہا تھا کہ ان پہ اٹیک کر کے اپنا مال حاصل کر لینا. سو پوری طرح سے ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس ویپنری بھی نہیں تھی. رائٹ. 1000 اونٹوں کو تیزی سے اور آسانی سے قبضے میں لینے کا پلان تھا. یہاں پہ جو ٹائمنگ تھی نا وہ امپورٹنٹ تھی، اور فوراً ایکشن لینا دیٹ واز امپورٹنٹ. اسپیڈ اینڈ ٹائم. سو مسلمان 40 گارڈ سے تعداد میں بہت زیادہ تھے. گارڈز یا تو بھاگ جاتے یا ان کے قابو آ جاتے، ان کو مطلب پرزنر بن جاتے. رائٹ. اور پھر سارے اونٹ بھی قبضے میں لے لیے جاتے. اب اہم بات یہ تھی کہ یہاں پہ اسپیڈ اینڈ ارجنسی اس کا خاص خیال رکھا گیا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی ڈیلے نہیں کیا اور فوراً جو ریڈی تھا اس کو ساتھ لیا اور نکل پڑے. اور یہ بھی ساتھ میں بہت امپورٹنٹ تھا کہ قریش کو اس کی خبر نہ ہو. اگر ڈیلے ہوتا تو یہ نیوز آؤٹ ہو سکتی تھی، مگر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. اللہ کی مرضی اس کے برعکس تھی. اور یہ ایک ایسی حکمت تھی، ایسی حکمت کے لیے تھا جو آگے چل کر کے ہم لرن کریں گے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں غزوہ بدر کے کامیابی ملنی تھی. اور اس کے بعد بالکل کہتے ہیں نا کہ سچائی اور جھوٹ میں ایک فرق کریٹ ہونا تھا اللہ کے حکم سے. سو غزوہ بدر میں کوئی بھی صحابی فلی جو کہتے ہیں نا مسلح نہیں تھا. ہر کسی نہ کسی صحابی کو کچھ نہ کچھ کمی تھی. اور جو جانور ساتھ تھے وہ بھی وہی تھے جو اس وقت اتفاقاً موجود تھے. کوئی ان کو اسپیشلی ٹرین نہیں کیا گیا تھا جنگ کے لیے، یا ان کو اس طرح سے تیار کر کے نہیں لے کے جایا جا رہا تھا. 300 سے زیادہ افراد کی یہ ایک پورا ایک گروپ آرمی فارم ہوئی ہوئی تھی. اور ان پورے سوچئے 300 سے کچھ اوپر لوگ تھے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 100 سے کم اونٹ تھے. کیونکہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ جائیں گے اور قابو پا کے ہم واپس آ جائیں گے. یہ کہیں بھی یہ گمان نہیں کیا گیا تھا کہ انہیں تیز رفتار گھوڑے چاہیے ہوں گے یا اور زیادہ اونٹوں کی ضرورت پڑے گی. یہ تو ایک ایزی ٹارگیٹ تھا جو انہوں نے اچیو کرنا تھا. ایسا ٹارگیٹ جو ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس کو بس آپ نے اٹیک کرنا ہے. سو ان لوگوں کو، مسلمانوں کو صرف جانا تھا. 300 لوگوں کی ایک نمبر ان کو شو کرنا تھا مشرکین کو، اینڈ دیٹ ان کا ٹارگیٹ واز دیئر. مالے وہ جو قافلہ تھا سارا وہ اٹھانا تھا، ان کو واپس آنا تھا. سو اب اس دوران جب مسلمان چل کر کے مدینہ سے باہر پہلی جگہ جب پہنچے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا، خیمے لگائے ہیں، تو یہ وہ وقت تھا جب فرسٹ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیس کرنا شروع کیا پورے لوگوں کو جو ان کے ساتھ آئے تھے. کیونکہ اس وقت جتنی تیزی میں فوراً سے نکلے ہیں مدینہ سے، اس وقت یہ سب کرنے کا ٹائم نہیں تھا.
تو پہلی جگہ پہ جب انکیمپمنٹ کی ہے مسلمانوں نے، تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کیا، مطلب پوری طرح سے اسیس کیا لوگوں کو کہ کون کون موجود ہے، کون کون ساتھ آیا، تفصیلی جائزہ لیا، دیکھا کہ کون کون لشکر میں شامل ہے اور کیا کیفیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل اندازہ لگایا اور پھر دیکھا کہ دو نوجوان ایسے ہیں بیچ میں جو کم عمر کے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، اور یہ دو کون تھے؟ البراء بن عازب اور عبداللہ بن عمر۔ سوچئے کہ یہ دو نوجوان، کہا جاتا ہے کہ ان کی ایج جو تھی وہ 14 سال سے بھی کم تھی، بہت کم عمر تھے اس وقت، یعنی اس دور میں 15 سال کی عمر کو سمجھ لیں آج کل کے زمانے میں ہم 18 یا 21 سال کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس وقت کے 15 سال کی جو یوتھ تھی، کیونکہ اس وقت کے جو بچے تھے وہ زیادہ جلدی میچور ہوتے تھے، سیریس ہوتے تھے، جلدی رسپانسبلٹی سنبھال لیتے تھے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر بڑی جنگ میں 11 سے 14 سال کے جو نوجوان ہیں ان میں ہمیں وہ جوش و جذبہ نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ شرکت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ 15 سال یا اس سے اوپر کی ایج کا جو بھی نوجوان آتا تھا اس کو چانس دیا جاتا تھا، اس سے کم عمر بچوں کو واپس کر دیا جاتا تھا، اجازت نہیں ملتی تھی لڑنے کی جنگ میں۔ تو یہ نوجوان جو تھے، یہ ینگ دو صحابی، یہ اس اس ہمت حوصلے کے ساتھ کہ وی آر اڈلٹس، ہمیں جو ہے وہ اڈلٹس کی طرح ٹریٹ کیا جائے، تو پورے جوش کے ساتھ انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی، بٹ ان کو جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اور یہ صرف اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف ہمیں اسلامک ہسٹری میں ایسی اگزامپلس نہیں ملتی، بلکہ اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں، صرف 100 سال پیچھے، تو آپ کو ہر سویلائزیشن میں اس طرح کی یہ اگزامپلس نظر آئیں گی کہ 15-16 ایئر کی جو ایج ہے وہ ایک پیوبرٹی کی، ایک بلاغت کی ایج مانی جاتی تھی، اور فلی میچور اس وقت ایک انسان ہوتا تھا۔ سو ان دونوں انڈر ایج جو نوجوان تھے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا، کیونکہ وہ ابھی لڑنے کے قابل نہیں سمجھے گئے تھے۔ اوکے، اب یہاں پہ اگر ہم آرمی کو دیکھیں کہ یہ جو لوگ تھے، پورا لشکر، یہ تقریباً ڈفرینٹ ہمیں نریشنز میں ملتا ہے کہ آڈ نمبر ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں 315، کچھ کہتے ہیں 313، کچھ کہتے ہیں 317 افراد۔ سو جو زیادہ ہمیں نریشنز ملتی ہیں وہ 313 کی جو ہے وہ کا نمبر ہے، سو یعنی کہ 300 اور اس سے کچھ اوپر۔ سو یہ تمام لوگ جتنے بھی شامل ہوئے تھے اس لشکر میں، یہ تمام کے تمام والنٹیئرس تھے، رائٹ، اپنی مرضی سے آئے تھے، کسی نے ان کو فورس کر کے ساتھ نہیں لیا تھا۔ اور یہاں پہ اگر ان کا بریک اپ دیکھیں 313 لوگوں کا، تو اس میں جو مہاجرین کی تعداد تھی وہ 83 تھی، اور جو انصار تھے وہ زیادہ تھے یہاں پہ، اس میں سے 62 اوس قبیلے کے تھے، 172 خزرج قبیلے کے تھے۔ اور بیسیکلی دیکھا جائے تو خزرج کے تقریباً جو لوگ تھے وہ اوس کے قبیلے کے لوگوں سے ڈبل تھے نمبر میں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ خزرج کا قبیلہ بڑا قبیلہ تھا، تعداد اس کی اوس سے زیادہ تھی اس کے لوگوں کی، اور دوسرا یہ کہ خزرج میں جو مسلمانوں کی پرسنٹیج تھی وہ بھی زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو اوس کے قبیلے میں، اور پھر یہ کہ خزرج ایک غریب قبیلہ تھا ایز کمپیئر ٹو اوس۔ اور وی ہیو لرن کہ یہ ایک اسلامک ہسٹری میں رہا ہے کہ جو غریب لوگ تھے وہ زیادہ تیزی سے جلدی اسلام قبول کر رہے تھے، رائٹ، جبکہ جو مالدار لوگ تھے وہ تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ مسلمان ہو رہے تھے۔ اور اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام کا تھا اور دوسرا گھوڑا مقدار بن اسود کا، اور اونٹوں کی تعداد جو تھی وہ 100 سے بھی کم تھی، کہا جاتا ہے کہ 70 کے قریب اونٹ جو تھے وہ شامل تھے اس لشکر میں۔ بیسیکلی 70 کا کیا مطلب ہے کہ 313 میں 70 اونٹ، یعنی کہ ہر 3 آدمی جو تھے وہ ایک اونٹ کو شیئر کر رہے تھے، کہ وہ ایک اونٹ پہ باری باری سواری کرتے تھے، یعنی کچھ وقت پیدل چلنا پڑتا اور کچھ وقت اونٹ پر سوار ہوتے، تو اس طرح سے وہ باریاں لے رہے تھے، شیئر کر رہے تھے ایک اونٹ 3 لوگ۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ تھا وہ علی بن ابی طالب اور ابو لبابہ ان کے ساتھ شیئرڈ تھا،
یعنی کہ 3 افراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب اور ابو لبابہ، یہ 3 لوگ ایک اونٹ شیئر کر رہے تھے۔ اور ابو لبابہ وہ مشہور صحابی ہیں جن کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر کے، کہ جنہوں نے اپنی توبہ کے لیے خود کو مسجد کے پلر سے باندھ دیا تھا کہ میں جب تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ مجھے معاف نہیں کر دیتا، اور انہوں نے کئی دنوں تو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو ٹائی کیا ہوا تھا کہ میں یہاں سے تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اللہ مجھے معاف نہ کر دے۔ امام محمد نے اپنی مسند میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے اس ٹائم سے ریلیٹڈ، کہ جب یہ شیئرنگ تھی اونٹوں کی اور 3 افراد ایک اونٹ شیئر کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے، آئی وانٹ یو آل ٹو جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ کہ اگر آپ وہاں موجود ہوں اس وقت، رائٹ، اس لشکر میں آپ بھی موجود ہیں، اور آپ کو سوچئے کہ اگر اونٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کرنا پڑے تو کیا فیلنگز ہوں گی آپ کی؟ کیا کریں گے آپ؟ ایک دم سے کیا ذہن میں آئے گا؟ آپ فوراً سے کہیں گے یا رسول اللہ تفضل، کہ آپ گو ہیڈ اینڈ آپ سوار ہوں، آپ اس اونٹ کو استعمال کریے، ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کی سواری کریں، ہم پیدل چلیں گے، رائٹ؟ اٹس ویری نیچرل۔ تو یہی حال علی بن ابی طالب اور ابو لبابہ کا تھا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے انسسٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیدل چلتے ہیں، آپ اونٹ پر سوار رہیں۔ سوچئے کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت جواب، اتنا محبت والا، with compassion, with politeness and full of wisdom، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکرائے پہلے تو، جب ابو لبابہ اور علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بس سواری کریں، ہم پیدل چلیں گے، تو مسکرائے اور فرمایا کہ تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ جوان ہو اور نہ زیادہ طاقتور، اور میں تم دونوں سے اجر کے لحاظ سے کم ضرورت مند بھی نہیں ہوں۔ کتنی ہیوملٹی ان کی نظر آ رہی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی ہیں وہ، رائٹ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب تمہاری طرح ہی میں بھی ضرورت مند ہوں اجر کا، ثواب کا، اور کوئی تم میرے سے زیادہ جوان یا طاقتور نہیں ہو۔ جیسے تم دونوں پیدل چل کر اللہ کا اجر چاہتے ہو ویسے ہی میں بھی چاہتا ہوں۔ اور یہاں پہ نوٹ کریں کہ اس وقت علی رضی تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 25 سال کے قریب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 54 to 55 year old۔ تو ایج کا تو اچھا خاصا فرق تھا، پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ایج ناٹ جسٹ لائک فزیکلی ہاؤ یو آر لائک نمبر وائز کہ کیا ایج ہے آپ کی، لیکن آپ اپنے آپ کو کس طرح سے آپ اس جذبے میں جو شریک ہیں اس مقصد میں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کوئی میرے سے زیادہ جوان تو ہو نہیں اور نہ ہی زیادہ طاقتور ہو کہ تم پیدل چلتے رہو اور میں اونٹ پہ سوار رہوں، رائٹ؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم بڑوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، ادب میں، عزت میں، محبت میں، لیکن آگے سے بڑوں کا کیا رسپانس ہو کہ اتنی ہی عزت انہوں نے اپنے سے چھوٹوں کو بھی دی، جو کہ ایج وائز بھی ان سے ینگ تھے اور مرتبے میں بھی ان سے چھوٹے تھے، رائٹ؟ بٹ پھر بھی انہوں نے بالکل یہاں پہ ایک ایکوالٹی کا ثبوت دیا کہ مجھے بھی اتنا ہی اجر چاہیے جتنا تمہیں، سو مچ ٹو لرن فرام سیرا، رائٹ؟ تو اس کے بعد کیا جواب دیا جا سکتا تھا؟ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فیئرنیس کے ساتھ باری باری یہ اونٹ پہ تینوں لوگ سوار ہوئے، کہ زور دے کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب باری باری اونٹ پر سوار ہوں، اور یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اور یہ برابری قائم کرنے کا۔ تھرو آؤٹ ہمیں سیرہ اس طرح کی ہم بہت ساری اگزامپلس ملتی ہیں، اور دیکھیے کہ اس میں کتنی بڑی سائیکولوجیکل وزڈم بھی تھی، کہ سوچئے کہ اگر آپ اس لشکر میں ہوں، شدید گرمی، ریت، پیاس، تھکن، لمبا سفر، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چل رہے ہیں، تو باقی آرمی کے لیے لیڈر کو اس طرح سے دیکھے کہ وہ پورے جوش کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ پیدل چل رہا ہے، تو پھر نو بڈی کین کمپلین، رائٹ؟ اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محترم اور محبوب تھے، کہ وہ سب کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ صرف نبی نہیں بلکہ ایک ٹرو لیڈر تھے، جو پریکٹیکل لیڈرشپ کرتے تھے، صرف زبانی نہیں۔ اور دیکھیے کہ سبحان اللہ جب لیڈر ایسا ہوگا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ ہمیں ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ، عمر رضی تعالیٰ عنہ، عثمان رضی تعالیٰ عنہ، سب کی خلافت کے دور میں اس طرح کی لائف سٹائل کی ایگزامپلس ملتی ہیں۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب
عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، رائٹ؟ تو خود پیدل چل رہے تھے اور ان کا غلام اس وقت اونٹ پر سوار تھا کیونکہ انہوں نے باریاں لگائی نہیں تھیں، اور جب بیت المقدس انٹر ہوئے تو اس وقت پہ غلام کی باری تھی اونٹ پہ سواری کی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور اسی طرح وہ انٹر ہوئے، اور ان کو یہ نہیں ہوا کہ اب ہم انٹر ہو رہے ہیں مین سٹی میں، سب لوگ دیکھیں گے تو لیٹ سوئچ، ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ فیئرنیس تھی کہ جس کی جس وقت جو باری ہے وہ اس طرح سے چل رہا تھا۔ تو سوچئے، کیونکہ دنیا میں کون سا ایسا لیڈر یا بادشاہ ہوگا جو اپنے غلام کو سوار کر کے خود پیدل چلے، رائٹ؟ اور تو یہ لیسن جو تھا، یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ٹیچر تھے انہی سے، رائٹ؟ سو یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس طرح کی اگزامپلس جو ہیں وہ لے کے آنی کہ ہم پریکٹس کریں۔ یہاں پہ بیفور آئی اینڈ ایک چھوٹا سا میں انسیڈنٹ شیئر کروں گی۔ ہمیں بہت سے ڈسکنیکٹڈ انسیڈنٹس بھی ملتے ہیں سیرہ کے مین واقعات کے اراؤنڈ۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جو بظاہر ہمیں اس پورے جو ابھی یہ چل رہا ہے بدر کا واقعہ اس سے ڈسکنیکٹڈ فیل ہوتا ہے، مگر ہے یہ بھی آپس میں لیسنز وائز سب لنکڈ ہیں سیرہ کے یہ واقعات، بڑے چھوٹے۔ سو اسی لیے ہم ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر کریں گے۔ سو یہ جو غزوہ بدر سے پہلے یہ ایک امپورٹنٹ واقعہ پیش ہے، اس سے ہمیں جو اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں، اخلاقی طور پہ دیکھیں تو بہت سے لیسنز ہیں، اور وہ ہے حضرت حذیفہ بن الیمان اور ان کے والد الیمان کا واقعہ۔ یہ دونوں غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے، یعنی کہ اس لشکر کا پارٹ بننا چاہتے تھے، مگر وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ انہوں نے قریش سے ایک وعدہ کر رکھا تھا کہ ہوا یہ تھا، اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی اس وعدے کی کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد قریش کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، اور قریش نے شروع میں تو انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ان میں سے ایک قریشی نے کہا کہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ ان سے وعدہ لے لو کہ وہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ I would like to clarify one thing کہ حذیفہ اور ان کے والد جو تھے یہ مہاجر نہیں تھے، یہ مکہ سے مدینہ نہیں آئے تھے، اور نہ ہی یہ مدینہ کے لوکلز میں سے تھے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم چھوڑ کر بس مدینہ آ کر سیٹل ہو گئے تھے، کہیں اور سے آئے تھے۔ اور بیک گراؤنڈ ان کی پیچھے بہت I don't want to go into detail کہ اپنے قبیلے میں ایک جرم کے سبب جو ہے وہ اپنا قبیلہ چھوڑ کے آ کے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا، اور مدینہ کے لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اپنی جگہ میں، اور بعد میں آگے چل کر کے انہوں نے، ان دونوں نے، باپ بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی لیے جب قریش نے انہیں پکڑا کسی موقع پہ، تو ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں، سو بس وہ ایک غلط وقت پہ غلط جگہ پہ وہ قریش کے قابو آ گئے، پکڑے گئے۔ تو قریش میں سے ایک شخص نے نرمی کا ثبوت دیا، ہمدردی کی، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں جان سے نہیں مارتے، بس یہ وعدہ کرو کہ کبھی بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر، ان کی سائڈ پہ ہو کر ہم سے جنگ نہیں کرو گے، ہمارے اگینسٹ نہیں جاؤ گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ اور ان کے والد کو غزوہ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا وعدہ پورا کرو اور قریش کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لو۔ سوچئے، آئی مین اٹس ہیوج کہ اس وقت نمبرز ہی میٹر کرتے تھے کہ جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنی اسٹرانگ آرمی ہوگی۔ یہاں پہ 2 لوگ کم ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے مشرکین سے وعدہ کیا ہوا ہے مجبوری میں۔ سو ہم اس سے کیا لرن کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، کسی بھی حال میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان کبھی خیانت نہیں کرتا چاہے حالات کیسے بھی ہوں، رائٹ؟ اپنے یہ معاہدے میں، وعدے میں، قول و فعل میں، اپنے اقرار میں، سو یہ شریعت میں قانونی طور پہ لازم ہے کہ وعدہ خلافی نہ کی جائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل فائدے کے لیے یا جنگی کہتے ہیں نا کہ مصلحت کے لیے اس کے نام پر اپنے وعدے کو توڑے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ So that's what we are learning from all of this. So inshallah I'm gonna
end it over here for today. آج کا سیشن انشاءاللہ we'll continue from here کیونکہ یہ غزوہ بدر کا ایک بہت ڈیٹیل میں ہمیں سیرہ میں ملتا ہے اس کے بارے میں. انشاءاللہ we will learn, we will participate in غزوہ بدر with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the صحابہ. انشاءاللہ آمین. Okay, let's end, and if you guys have any questions feel free to message me inshallah. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.